एपिसोड 6। वो लोग अब साहिल के पास पहुंच चुके थे। लांचों में रोशनियां दिखाई दे रही थीं। उनकी लांच में भी रोशनी हो रही थी। शायद गोपी और कालू अभी तक जाग रहे थे। अब्दुल के लिए दावर की कहानी बहुत ज़बरदस्त तजुर्बा साबित हो रही थी। अब उसे मालूम हो रहा था कि ये आदमी इतना तल्ख क्यों है। उसने दौलत को अपना सब कुछ क्यों समझ रखा है। यार अब्दुल, एक बार फिर महानगर का चक्कर लगाते हैं। अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई। अभी बहुत कुछ याद आ रहा है। बरसों से सोच रहा था कि किसी को एक दिन सब कुछ बता दूं। सुना है कि आदमी अगर अपने दिल की सारी बातें किसी को बता दे तो उसके मन का बोझ ज़रा हल्का हो जाता है। मुझे नहीं मालूम कि मेरा बोझ भी हल्का होगा या नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ कि बहुत दिनों से जिन आंसुओं को मैंने ज़बरदस्ती रोक रखा है, शायद वो बह निकले। अब्दुल ने कुछ कहे बगैर रास्ता बदल लिया। वो दोनों एक बार फिर शहर की तरफ जा रहे थे। यार, फिर ऐसा हुआ कि कुछ दिनों के बाद माँ मर गई। ये मोहब्बत करने वाले ज़्यादा देर साथ नहीं रहते, अलग हो जाते हैं। लेकिन माँ एकदम नहीं मरी। वो बहुत बीमार पड़ गई थी। कचरा चुनते चुनते उसके भी बदन का गोश्त चढ़ने लगा था। सर के बाल उड़ गए थे। लेकिन वो तो मेरी माँ थी ना। मैं उसकी खिदमत करता रहा। लोगों ने मुझसे कहा कि तुम इसके पास मत जाओ, ये बीमारी तुम्हें भी लग जाएगी। पर मैंने ध्यान नहीं दिया। एक दिन मोहल्ले का एक बड़ा आदमी भी आया था, अपनी नाक पे रुमाल रखे हुए। उसके साथ एक दो डॉक्टर भी थे। वो लोग बहुत दूर से बात करते रहे। वो हमारे करीब भी नहीं आ रहे थे। मेरी माँ कंबल के पास गोल गोल पड़ी थी, जबकि मेरा भाई सलीम मेरे पैरों से लिपटा हुआ था और मैं उन आने वालों से बात कर रहा था। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं अपनी माँ को शहर से दूर फेंकाऊं। मैं उनसे लड़ता रहा, इनकार कर दिया। मैंने कहा, अगर ऐसा हुआ तो मैं इस रोड की सारी झुग्गियों को आग लगा दूंगा। जो लोग मेरी माँ को उठाने के लिए आएंगे उनके सर तोड़ दूंगा। इस पर वो लोग और भी नाराज़ हुए। उन्होंने कहा कि अगर मैंने कल तक माँ का बंदोबस्त नहीं किया तो वो ज़बरदस्ती उसे उठाकर फेंक आएंगे। अब तुम ही बताओ अब्दुल, मेरा क्या हाल हुआ होगा। मेरा मन करता था कि पूरी दुनिया को आग लगा दूं, मार दूं सबको। सब लोग मुझसे ऐसे नफरत करने लगे थे जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। एक सलमा और उसके घर वाले थे जो उस समय भी मेरा साथ दे रहे थे, लेकिन वो भी इस मामले में क्या कर सकते थे। उस रात हम दोनों भाई माँ के पास बैठकर बहुत देर तक रोते रहे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या करें, किससे कहें। क्या उसको शहर से बाहर फेंक दें। माँ को तो होश ही नहीं था, अगरचे उसकी आंखें खुली रहती थीं, और इसकी कारण ये था कि उसकी पुतलियाँ भी झड़ चुकी थीं। फिर मेरे मन में आया कि मैं अपनी माँ को दूर फेंकने के बजाय कचरा घर में डालाऊं। यार अब्दुल, बहुत से लोगों की किस्मत में कचरा घर होता है। मेरे बाप ने हम लोगों को अपनी मर्जी से ज़बरदस्ती कचरा घर में डाल दिया था, और अब हम अपनी माँ को कचरा घर में डालने जा रहे थे। तुम खुद सोचो, कैसा दस्तूर है ये, कैसा अन्याय है। दावर निढाल सा होकर फुटपाथ पर बैठ गया। हम लोगों ने भी यही किया अब्दुल, माँ जैसी चीज़ को ले जाकर कचरे में डाल दिया। तुम्हें मालूम है हमने माँ को किस तरह कचरा घर तक पहुँचाया। मैं नहीं चाहता था कि कोई देख सके, किसी को मालूम ना हो कि मैं अपनी माँ को कहाँ ले जा रहा हूँ। जब रात हो गई और सब फुटपाथ वाले सो गए, हर तरफ अंधेरा छा गया, तो मैंने माँ को घसीटना शुरू कर दिया। क्या बताऊँ यार, उस समय सलीम को कितना रोना आ रहा था। वो किस तरह बेताब होकर रो रहा था। उस वक्त तक उसमें अच्छी खासी अकल आ चुकी थी। वो जानता था कि मैं माँ को कहाँ लेके जा रहा हूँ, इसलिए रोने के बावजूद उसने थोड़ा बहुत साथ दिया। लेकिन हम दोनों में इतनी ताकत नहीं थी कि माँ को घसीट सकें, इसलिए हमने एक मोटी सी रस्सी ली और माँ की कमर में बांध दी। हम दोनों भाइयों ने उसके दूसरे सिरे को खींचना शुरू कर दिया। मेरी माँ उस वक्त बिलबिला रही थी, ना जाने वो क्या बोल रही थी। सच बताऊं, अब उसकी बात भी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके दोनों होठ ही गल सड़कर गिर चुके थे। इसलिए जब वो बोलना चाहती तो सिर्फ ऊँ आ सुनाई देता। वो बेचारी ना जाने क्या कह रही थी। शायद हम लोगों को मना कर रही थी कि उसके साथ ऐसा ना करो। पहले तो उसके शौहर ने उसे छोड़ दिया, और अब दोनों बेटे छोड़ रहे थे। लेकिन वो ये भी जानती थी कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अल्लाह पाक की कसम, उस वक्त मेरा दिल फटा जा रहा था। बड़ी मुश्किलों से हमने माँ को कचरा घर तक पहुँचा दिया, और जानते हो हमने वहाँ क्या देखा। तुम बोलते जाओ उस्ताद, अपन का सीना फट रेला है। माँ कसम, अपन को नहीं मालूम था कि तुम्हारा ज़िंदगी ऐसा हैवान का माफिक गुजरा है। हाँ अब्दुल, बहुत तजुर्बे किए हैं मैंने, बड़ा कुछ सीखा है। जब हम माँ को घसीटते हुए कचरा घर पहुँचे तो वहाँ उस बुढ़िया की लाश पड़ी थी जो कचरा घर में रहती थी। वो मर चुकी थी। कुदरत ने उसकी जगह लेने के लिए मेरी माँ को भेज दिया था। फिर माँ ने उसकी जगह ले ली। वो कचरा घर में पड़ी रहती और हम दोनों कचरा चुनकर उसके लिए रोटियां लाया करते। लोग कहते थे कि ये एक ऐसी बीमारी है
جو گولی کی طرح اپنے نشانے پہ لگتی ہے۔ لیکن میں تجھے کیا بتاؤں عبدل، مجھے اور سلیم کوئی بیماری نہیں لگی۔ سب کو اس بات پر حیرت تھی۔ ماں روز بروز پگھلتی جا رہی تھی، کم ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ روٹی بھی بڑی مشکل سے کھایا کرتی۔ اس زمانے میں یہ روٹی بھی بہت مشکل سے ملتی تھی۔ کچھ دنوں بعد ماں مر گئی۔ اسی کچرے میں پڑے پڑے اسے موت آ گئی۔ ویسے تو اسے موت بہت پہلے ہی آ چکی تھی، جس سمے میرے باپ نے اسے گھر سے نکالا تھا۔ وہ تو اسی سمے مر گئی تھی، لیکن آج اس کی دوسری موت تھی۔ میں اس کے لیے پانی لینے گیا تھا، اور جب میں واپس لوٹا تو وہ مر چکی تھی۔ اس وقت میں بہت رویا، پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ ایسی عورت کا تو مر جانا ہی بہتر تھا۔ خالی پیری زندہ رہنے کا کیا فائدہ۔ ہم دونوں بھائی اپنے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر بہت دیر تک روتے رہے۔ ماں کی لاش کا بھی ہم کوئی بندوبست نہیں کر سکے۔ میونسپل کمیٹی کا ایک ٹرک ماں کی گلی ہوئی لاش کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ بس اس کے ساتھ ہی اس عورت کا قصہ ختم ہو گیا۔ ہم دونوں بہت دیر تک فٹ پاتھ پر بیٹھے روتے رہے۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کس طرح رہیں گے۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے ساتھ صرف میرا ہی پیٹ نہیں لگا تھا، میرے بھائی کا بھی پیٹ لگا تھا۔ سلمہ کی ماں بھی ہماری مدد کر دیا کرتی تھی، لیکن وہ بھی کب تک مدد کرتی۔ اب کچرا گھر کی طرف جانے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ بہت سوچ کر میں نے سامنے والے ملباری کے ہوٹل کا بار والا بننے کا فیصلہ کیا۔ سالی یہ نوکری بھی بے عزتی کرنے والی تھی۔ وہ ملباری ذرا ذرا سی بات پہ گالیاں نکالنے لگتا۔ تنخواہ تو کچھ نہیں تھی، بس کمیشن پر ہی کام چلتا تھا، اور کمیشن بھی بہت کم ملا کرتا تھا۔ میں صبح سویرے اٹھ کر نلکے سے منہ ہاتھ دھو کر بغیر کچھ کھائے پیے کام کے لیے پہنچ جاتا، لیکن وہ ملباری بھی اس سمے گالیاں دے رہا ہوتا۔ میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں عبدل، ایک رات میرے پاس صرف اتنے پیسے تھے کہ میں 2 روٹیاں خرید سکتا تھا۔ میں نے وہ دونوں روٹیاں سلیم کے آگے رکھ دی۔ وہ مجھ سے چھوٹا تھا نا، پھر میں خود بھوکا سو گیا۔ صبح میں سلیم کو موسی کے پاس چھوڑ کر کام پر چلا گیا۔ مجھے اس سمے بڑے زور کی بھوک لگی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے میری آنتیں باہر آ جائیں گی۔ اس صبح ایک گاہک نے ملائی والی چائے اور مسکا بن کا آرڈر دیا۔ ملباری نے دونوں چیزیں میرے حوالے کر دی، اور اس صبح میں نے زندگی میں پہلی بار غلط کام کیا۔ ملائی والی چائے اور مسکا بن دیکھ کر میرے سے صبر نہیں ہو سکا۔ خود سوچو یار، میری عمر ہی کیا تھی، بچہ ہی تو تھا میں نے یہ کیا کہ بجائے چائے گاہک کو دینے کے میں خود فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا۔ اس سمے تو میری نیت چوری کی نہیں تھی۔ میں نے سوچا تھا ملباری کو جا کر بتا دوں گا، وہ میرے کمیشن سے پیسے کاٹ لے گا۔ خیر، میں نے وہ چائے پی لی اور مسکا بن کھا لیا۔ یار عبدل، کیا بتاؤں تجھے، اس کی لذت کیسی تھی۔ بڑے دنوں بعد مجھے پیٹ بھر کر کچھ کھانے کو نصیب ہوا تھا۔ پھر میں ملباری کے پاس گیا اور میں نے اسے بتا دیا کہ میں نے چائے اور بن کھا لیا ہے۔ یہ سن کر اس کا ماتھا گرم ہو گیا۔ اس کمینے نے میرے منہ پر ایک تھپڑ جڑ دیا۔ میں آج تک وہ تھپڑ نہیں بھولا۔ اس تھپڑ نے مجھے آگ کی طرح کر دیا۔ مجھے اس سمے اپنے جیسے انسانوں سے نفرت ہونے لگی۔ میں نے میز پر سے گلاس اٹھا کر اس کے سر پہ دے مارا۔ اس کا سر تو نہیں پھٹا سالے کا، لیکن اسے چوٹ بہت آئی تھی، اور اس نے اتنا واویلا کیا، اتنا شور مچایا کہ سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ سب کے سب مجھے گالیاں دینے لگے۔ اس ملباری نے اپنے دوسرے نوکر لوگوں سے مجھے بہت مار کھلوائی اور مجھے ہوٹل سے باہر نکال دیا۔ سالی نوکری بھی چلی گئی۔ میں اس ہوٹل سے روتا دھوتا باہر آیا تو اسی سمے سکندر مل گیا۔ یار، یہ سکندر بہت زبردست چیز تھا۔ اس کی عمر اگرچہ زیادہ نہیں تھی، لیکن اس نے بہت کچھ سیکھ رکھا تھا۔ وہ پہلا آدمی تھا جس نے مجھے یہ بتایا کہ اس جیون کس طرح گزارا جاتا ہے۔ جب میں اپنے فٹ پاتھ پر جا رہا تھا تو اس نے پیچھے سے آ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ من کیوں چھوٹا کرتے ہو؟ میں سب دیکھ چکا ہوں، تم آؤ میرے ساتھ۔ میں کسی کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ کون ہو تم؟ میں تمہیں نہیں جانتا۔ سب جان جاؤ گے، تم آؤ تو صحیح۔ وہ مجھے کھینچنے لگا۔ میں اس وقت اتنا ٹوٹا ہوا تھا کہ بس نہیں چل رہا تھا کہ اس شہر سے باہر چلا جاؤں۔ لیکن اس سمے سکندر نے میری ڈھارس بندھائی۔ وہ مجھے اپنی کھولی میں لے گیا۔ اس کی کھولی آتما رام روڈ پر تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ آدمی کی آنکھوں میں اگر آنسو جلدی آ جائیں تو یہ دنیا اسے اور بھی زیادہ رلانے کی کوشش کرتی ہے۔ زندہ رہنا ہے تو کسی کی پرواہ مت کرو، طاقتور بنو، بس یہی فارمولا ہے۔ کوئی ایک مارے تو اسے 2 مارو، اس کا دماغ خود ٹھکانے پر آ جائے گا۔ بس وہ سکندر ایسا ہی لڑکا تھا۔ اس سے ملنے کے بعد میری دنیا بدلتی چلی گئی۔ میں نے زندہ رہنے کا ہنر جان لیا۔ سکندر نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ ہم دونوں کو اپنی کھولی میں اٹھا کر لے آیا۔ پہلے تو رہنے کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد ایک کھولی مل گئی۔ اس کھولی میں جگہ تو بہت کم تھی، لیکن سکندر کا دل بہت بڑا تھا، سمندر کی طرح پھیلا ہوا۔ اس نے مجھے لڑائی کے بہت سے گر بتائے، چاقو چلانے کا تھوڑا بہت ہاتھ سکھایا۔ سب سے پہلا نشانہ ہم نے اس ملباری کو بنایا تھا۔ تمہیں وشواس نہیں ہوگا،
کہ میں نے سب سے پہلا ڈاکہ 14 سال کی عمر میں مارا تھا اور اسی ملباری کے ہوٹل میں ڈاکہ ڈالا تھا۔ اس کے منہ پر تھپڑ مارنے کی حسرت تو پوری نہیں ہوئی کیونکہ وہ اس سمے وہاں نہیں تھا، لیکن ہم دونوں نے جی بھر کر اس کے ہوٹل کا کباڑہ کر دیا، سارا کیش لوٹ لیا، سارا فرنیچر توڑ ڈالا، پھر ان پیسوں سے خوب عیاشی کی، جی بھر کے چکن ٹکے کھائے، فلمیں دیکھی۔ ایسی اچھی چیزیں زندگی میں پہلی بار کھائی تھی، اور اس سمے مجھے پتا چلا کہ اگر میں کچرا چننے میں لگا رہتا تو ایک دن خود بھی کچرے کا ڈھیر بن چکا ہوتا۔ اس سمے سلیم بھی خاصا سمجھدار ہو چکا تھا، اس کو بھی عقل آ گئی تھی، اور کبھی کبھی میں اسے بھی اپنے ساتھ لے لیا کرتا تھا، اسے بھی یہ سب دیکھ کر بہت مزہ آتا تھا۔ پھر ایک دن میری زندگی نے ایک اور پلٹا کھایا۔ اسی آتما رام روڈ پر ایک پارک تھا، کبھی کبھی میں اور سلیم اس میں چلے جاتے تھے، جبکہ سکندر تو بادشاہ تھا، نہ جانے دن بھر کیا کرتا پھرتا تھا، البتہ رات کو کھانے کے وقت وہ ہر حال میں واپس آ جاتا تھا۔ پارک میں ایک بوڑھا آ کر بیٹھا کرتا تھا، وہ بوڑھا تو تھا لیکن اس کے بدن میں جان بہت معلوم ہوتی تھی، وہ مجھے بہت غور سے دیکھا کرتا تھا، نہ جانے اس نے مجھ میں ایسی کون سی بات دیکھ لی کہ جب کبھی میں پارک جاتا تو وہ مجھے دیکھنے لگتا۔ پھر ایک دن اس نے مجھے اپنے پاس بلایا، میں بھی سلیم کو لے کر اس کے پاس پہنچ گیا جہاں وہ روزانہ آ کر بیٹھا کرتا تھا۔ کیا بات ہے بابا، کوئی کام ہے مجھ سے کیا؟ ہاں، تم کون ہو؟ کہاں رہتے ہو؟ نام کیا ہے تمہارا؟ گھر والے کہاں ہیں؟ یہ لڑکا تمہارا کون ہے؟ بات کیا ہے آخر؟ میں چونکا، مجھ سے تمہارا کیا لینا دینا؟ تم یہ سب کچھ کیوں پوچھنا چاہتے ہو؟ پہلے تم بتاؤ تو صحیح۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، مجھے تم اپنا دوست ہی سمجھو، شاید میں تمہارے کسی کام آ جاؤں۔ یار عبدل، پوری زندگی میں یہ سکندر کے علاوہ دوسرا آدمی تھا جس نے مجھے انسان سمجھ کر باتیں کی تھی، ورنہ تو جس کو دیکھو گالیاں دینے اور تھپڑ مارنے کے تیار رہتا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل بھر آیا، سوچا اس کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دوں، بوڑھا آدمی ہے، میرا کیا کر لے گا۔ یہ سوچ کر میں اس کے پاس بیٹھا اور اسے اپنی ساری کہانی سنا دی۔ وہ بیچارہ بڑی حیرت اور دلچسپی سے میری کہانی سن رہا تھا۔ میرے چپ ہونے کے بعد وہ بولا، میں نے تمہیں دیکھتے ہی سمجھ لیا تھا کہ تم کس طرح اپنا جیون گزار رہے ہو، اس لیے کہ میرا بچپن بھی تمہارے جیسا تھا۔ پھر اس بڈھے نے مجھے اپنے بارے میں بہت کچھ بتایا۔ وہ ایک پارسی بوڑھا تھا، اس کا نام فیروز ہوشنگ تھا۔ اس نے اپنا بچپن بہت غریبی میں گزارا تھا، لیکن اب اس کے پاس بہت سی دولت آ گئی تھی۔ شادی نہیں کی تھی اس نے، بالکل اکیلا تھا۔ اس نے مجھے اور سلیم کو اپنے ساتھ رہنے کے لیے بولا۔ سکندر کہا کرتا تھا کہ وہ تو جب سے پیدا ہوا تھا ہر جگہ پیسے کی طاقت دیکھتا آیا تھا، اور اب یہ بوڑھا مجھ سے کہہ رہا تھا کہ علم بڑی طاقت ہے۔ یار یہ کیسا گھپلا ہے؟ پہلے دن تو میں نے اس کی بات کا کوئی جواب ہی نہیں دیا، اور جب رات سکندر واپس آئے تو اسے سب کچھ بتا دیا۔ سکندر بہت حیران ہوا، وہ فیروز ہوشنگ کو جانتا تھا۔ اس نے کہا، وہ تو بہت بڑا آدمی ہے، لکھ پتی نہیں بلکہ کروڑ پتی ہے، اگر کسی کو ایسا چانس مل جائے تو فوراً ہاں کر دینی چاہیے۔ یار من تو میرا بھی بڑا چاہ رہا تھا کہ بڑے سے مکان میں رہوں، بڑی سی گاڑی میں گھوموں، اچھے اچھے کھانے کھاؤں، بڑھیا سے کپڑے پہنوں، لیکن میں سکندر کی وجہ سے چپ رہا تھا۔ اگر میں سلیم کو لے کر اس کے پاس چلا جاتا تو سکندر کا دل ٹوٹ سکتا تھا، اس لیے میں نے اس سے مشورہ کر لیا۔ اس نے فوراً حامی بھر لی، وہ ایسا ہی آدمی تھا، دل کا سمندر، دوستوں کی خوشیوں میں خوش۔ میں نے کہا بھی کہ ہم اس کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، لیکن اس کا کہنا تھا کہ آدمی کے دروازے پر چاند صرف ایک مرتبہ آتا ہے، اس کو فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ ادھر وہ ہوشنگ بھی ہمارے پیچھے ہی پڑ گیا۔ پھر ہم سکندر سے الگ ہو کر اس کے پاس آ گئے۔ یار کیا بتاؤں، وہ باپ تو نہیں تھا، لیکن اس نے ایک باپ کی طرح ہمیں اپنے سینے سے لگا کر رکھا۔ اس نے میرے اور سلیم کے پڑھانے کا بندوبست بھی کر دیا، پھر ہم دونوں کو ایک اسکول میں بھی بھیج دیا گیا۔ بس وہاں سے ہماری نئی زندگی شروع ہو گئی۔ کیسا مکان تھا اس کا، کیسی گاڑی تھی اس کے پاس، کیسے کیسے کھانے کھانے کو ملتے تھے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میرا دل نہیں لگتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے چاروں طرف سے ہوا بند ہو گئی ہو۔ کبھی کبھی مجھے اس پر غصہ بھی آنے لگتا، اس نے خواہ ہم لوگوں کو اس چکر میں پھنسا دیا تھا۔ میں تو خیر گزارا کر لیتا تھا، میرے سامنے بڑا آدمی بننے کی خواہش تھی، لیکن سلیم خوش نہیں تھا، وہ بہت اکساتا تھا، وہ کہتا تھا کہ ہم لوگ وہاں سے پھٹ لیں، اسے ایسی زندگی پسند نہیں تھی۔ پھر ایک دن میں بھی اس کی باتوں میں آ گیا، میں نے ادھر سے پھٹنے کا پروگرام بنا لیا۔ پروگرام کیا تھا، بس راتوں رات نکل جانا تھا۔ ہم لوگوں کے واسطے جو کمرہ دیا گیا تھا اس کی ایک کھڑکی باہر باغ کی طرف کھلتی تھی۔ ہم نے سوچا رات ہوتے ہی ہم دونوں اس کھڑکی سے چھلانگ لگا کر نکل لیں گے، بڈھے کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم کہاں ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ ہم سکندر کی کھولی کی طرف بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ فیروز ہوشنگ کو سکندر کی اس کوٹھی کا علم تھا۔ پھر اس رات ہم اپنے کمرے میں آ گئے۔ اس وقت سلیم نے
ایک تھیلا میری طرف بڑھا دیا۔ یہ تھیلا اس نے مسیری کے نیچے چھپا کر رکھا تھا۔ یہ لو بھائی، یہ ہمارے کام آئے گا۔ کیا اس میں نے تھیلا کھول کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس میں اتنے نوٹ بھرے تھے جتنے نوٹ میں نے اپنی پوری زندگی میں دیکھے تھے۔ لال لال نوٹوں کی گڈیاں تھیں اس میں۔ یہ کہاں سے لایا تو؟ یہ اس بوڑھے کی الماری سے لیے میں نے بھائی، اس طرح ہم لوگوں کے پاس پیسے بھی رہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس سمے میرے اندر بھی برائی جاگ اٹھی۔ میں نے سلیم کو بہت شاباش دی اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب رات گہری ہو گئی تو ہم دونوں کھڑکی سے باہر کود گئے۔ وہ تھیلا میرے پاس ہی تھا، لیکن ابھی ہم چل کر تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ بوڑھا کسی جن کی طرح ہمارے سامنے آ گیا۔ اس کو سامنے دیکھ کر ہم دونوں گھبرا گئے۔ میں تمہیں جانے سے نہیں روکوں گا، لیکن مجھے کم سے کم اتنا ضرور بتا دو کہ اب میں کسی کے ساتھ بھلائی کروں یا نہیں۔ اس کی بات سن کر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے گڑھا کھود کر مجھے اس میں پھینک دیا ہو اور اوپر سے ڈھیر ساری مٹی ڈال دی ہو۔ زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے شرمندگی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے مجھے غصہ آتا تھا، نفرت ہوتی تھی کسی سے، لیکن شرمندگی کبھی نہیں ہوئی۔ میں نے گردن ہمیشہ اونچی رکھی تھی، لیکن اس شخص کی بات نے میری گردن جھکا دی۔ میں نے نوٹوں سے بھرا وہ تھیلا لے جا کر اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ اس پر اس نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ وہ بھی عجیب آدمی تھا یار، سمندر کی طرح بڑا اور ماں کی مانند مہربان۔ وہ ہم دونوں کو واپس لے آیا اور سب کچھ بھول گیا۔ پھر ہماری زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ ہم نے پڑھائی کی، خوب پڑھائی کی۔ ایک باپ مل گیا تھا نا، اپنا نہ صحیح لیکن تھا تو باپ کی طرح۔ اس نے محبت دی اور ہم نے اسے باپ سمجھنا شروع کر دیا۔ لیکن سلیم لائن پر نہیں آیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کی عقل پر کیوں پردے پڑ گئے تھے۔ اسے عیش و آرام اچھا نہیں لگتا تھا، تعلیم اسے پسند نہیں تھی، اچھا صاف ستھرا ماحول اسے پسند نہیں تھا۔ اس نے آوارہ گردی شروع کر دی، سالہ لفنگے لوگوں کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے لگا۔ ایک شام میں نے اسے روکا تو وہ مجھے آنکھیں دکھانے لگا۔ میں نے اس کے ساتھ کیا نہیں کیا، دن بھر کچرا چنا، شام ہوتے اس کے لیے روٹی لایا، اس کو زندہ رکھا، لیکن ہوا کیا؟ وہ سالہ میرے سامنے آنکھیں نکال کر کھڑا ہو گیا۔ پہلی مرتبہ مجھے اس پر اتنا غصہ آیا کہ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ تھپڑ کھا کر وہ بولا تو کچھ نہیں، لیکن اسی رات وہ نہ جانے کہاں چلا گیا۔ وہ تو چلا گیا، لیکن میں نے بوڑھے کو نہیں چھوڑا، اس کے ساتھ ہی چپکا رہا۔ اس نے مجھے بہت پڑھایا، بہت کچھ سکھایا۔ آج میں تجھے ایک عجیب بات بتاتا ہوں عبدل، ایسی عجیب بات تم نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ میری شخصیت 2 حصوں میں بٹ گئی ہے۔ ہر آدمی ایک ہی ہوتا ہے، لیکن میں دوہری شخصیت کہاں ملوں؟ میرے وجود میں 2 داور ہیں، اچھا پڑھا لکھا اور نیک، جسے ہوشنگ نے علم کی بھٹی میں پکا کر کندن کر دیا۔ یہ داور انتہائی مہذب، خوش اخلاق، خوش لباس، خوش گفتار اور خوش اتوار ہے۔ روانی سے انگریزی بولتا ہے، ادب، آرٹ، سیاست وغیرہ میں وسیع معلومات رکھتا ہے۔ اعلیٰ سوسائٹی کی بڑی تقریبات میں اپنی دل فریب شخصیت سے سحر طاری کر دیتا ہے۔ اس کے قطعی برعکس دوسرا داور ہے، جس پر فٹ پاتھ کی زندگی کی چھاپ لگی ہوئی ہے۔ فٹ پاتھیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، انہی کی طرح بولتا ہے۔ یہ داور بڑے سے بڑے بدماش سے بھی نہیں ڈرتا، بہترین منصوبہ بندی سے ڈاکے مارنے کا ماہر ہے، لڑنے بھڑنے اور مرنے مارنے سے بالکل نہیں گھبراتا۔ جان ہتھیلی پر رکھ کے بڑے سے بڑا کام بھی کر گزرتا ہے، اور اس داور کو پورے ہندوستان کے بدماش اور مجرموں کے گروہ کوبرا کے نام سے جانتے ہیں۔ کوبرا کا لفظ سنتے ان کے چہرے فق ہو جاتے ہیں، ٹانگیں خوف سے کانپنے لگتی ہیں۔ داور کا یہ دوسرا روپ بہت خوفناک ہے۔ اس داور کو بہت سے قرضے چکانے ہیں، اسے اپنے باپ سے بدلہ لینا ہے، جو ایک رنڈی کی خاطر اپنی محنت کش بیوی اور 2 معصوم بچوں کو فٹ پاتھ پر پھینک گیا تھا۔ کوبرا کو اس حرافہ عورت سے نمٹنا ہے، جس کے کارن اس کی ماں بے گھر ہوئی اور کوڑ میں مبتلا ہو کر کچرا گھر میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئی۔ کوبرا کو بہت سے چہرے مس کرنے ہیں، بہت سے ہاتھوں کو توڑنا ہے جو برسوں سے ظلم و ستم کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔ کوبرا کو اس ٹھیکیدار کی مٹی پلید کرنی ہے جس نے کمسن داور کو پہلا تھپڑ مار کے طاقت کی اہمیت کا احساس دلایا تھا۔ کوبرا کو اس ملاباری کی جیون اجیرن کرنا ہے جس نے معصوم اور بھوکے داور کو دوسرا تھپڑ مار کے اس کے دل میں دولت کی اہمیت کو اجاگر کیا تھا۔ استاد، تم نے اپنے بھائی سلیم کا پتہ چلانے کی کوشش نہیں کی؟ کیوں نہیں کی یار، بہت کوشش کی۔ میرے ساتھ ساتھ وہ بیچارہ ہوشنگ بھی خوار ہو گیا، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ جب آدمی کہیں چھپ کر بیٹھ جائے تو اسے کیسے ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ پھر جب کوشش میں تھک گیا تو چپکا ہو کر بیٹھ گیا۔ عبدل، اس دنیا میں تو نے ہوشنگ جیسے لوگ دیکھے ہیں؟ وہ پارسی بابا میرے لیے سب کچھ تھا، مجھے اپنے سگے بیٹے کی طرح چاہتا تھا۔ اس نے مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دی۔ معلوم کتنے پیسے تھے اس کے پاس؟ کتنے؟ 50 لاکھ روپے، پورے 50 لاکھ۔ کیا بولا استاد؟
50 लाख? बाप रे, इतना पैसा? एक मिनट उस्ताद, तुम्हारा बात सुनकर तो अपन का मगज फिर गया है। तुम बोला वो पारसी बाबा तेरे को 50 लाख रुपया दिया? वो 50 लाख रुपए किधर गया उस्ताद? सच बोलो, ये ऐसा तुम बोला या ये दारू का बाटली बोला? माँ कसम, हमको तो तुम नशे में लगता है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि उस दौलत का हुआ क्या। होशिंग के मरते उसके मकान पर उसके रिश्तेदारों की भीड़ जमा हो गई। ये रिश्तेदार मालूम नहीं कहाँ से आ गए थे, एक से एक, ऊंचे से ऊंचा। वो कभी होशिंग की ज़िंदगी में तो दिखाई नहीं दिए थे, लेकिन उसके मरते ही चले आए। उन्होंने सोचा इतनी सारी दौलत किसी गैर के पास गई तो बहुत बुरा होगा, इस दौलत को नहीं जाना चाहिए। लिहाजा उन लोगों ने मुझे झूठे चक्कर में फंसवा दिया। उस समय मैं पढ़ लिख कर शरीफ बन चुका था। मुझे मारपीट अच्छी नहीं लगती थी। मैं मुहज़्ज़िब आदमियों की तरह बात करता था, उन्हीं की तरह चलता फिरता था। इसलिए मैं उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वैसे मैंने शोर बहुत मचाया, बहुत वावेला किया, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। उनका वकील शेखर भी बहुत हरामी था। उसने एक गलत केस में अपनी जान लड़ा दी और मुझे जेल जाना पड़ा। शेखर ने ऐसा चक्कर चलाया कि होशिंग की सारी दौलत जायदाद मुझसे छीन ली गई। मैं बिल्कुल खाली हाथ रह गया। मुझे 1 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। यार, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये उन लोगों ने अच्छा ही किया, वरना तुम खुद सोचो, अगर मैं जेल नहीं जाता तो मेरे पास ये हुनर कहाँ से आते। कि दुनिया किसी को भी ज़्यादा दिनों तो शरीफ नहीं रहने देती। जेल में जाकर मैंने सारी शराफत को ठोकर मार दी। जो कुछ मैंने जेल से बाहर रहकर सीखा था, उससे ज़्यादा मैंने जेल के अंदर रहकर सीख लिया। मैंने कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। नेकोकार बनना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि नेकियों के लिए आदमी का नफ्स उसे कदम कदम पर रोकता है, बुराइयों की तरगीब देता है उसे। मैंने पूरा 1 साल पूना जेल में गुजारा। वहाँ एक से एक बड़ा उस्ताद पड़ा हुआ था। पूना जेल मेरा पहला ट्रेनिंग सेंटर था। वहाँ के उस्तादों ने मुझे खूब रगड़ के मांझ के चमका दिया। वहाँ उस्तादों का एक उस्ताद था, उसका नाम तो मुझे नहीं मालूम, मगर कैदी उसे मलंग बाबा कहते थे। वो एक खामोश तबा और अजीब शख्स था। बहुत कम बात करता था, ज़्यादातर बैरक के कोने में खामोश पड़ा रहता। वो किसी कैदी के मामले में मदाखलत नहीं करता था। पहले तो मैं उसे एक सुस्त और काहिल आदमी समझा था। ऐसे हज़ारों बूढ़े बम्बई की सड़कों पर मिलते हैं, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के साले। पर बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो बुढ़ा शेर के माफिक ताकतवर और चीते के माफिक फुर्तीला है। पूना जेल के मुहाफिज बहुत हरामी थे। बात बेबात कैदियों को बुरी तरह मारते थे। एक रोज़ मुहाफिज एक बूढ़े को मार रहे थे कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने एक ज़ोरदार घूंसा मुहाफिज के मुंह पे रसीद कर दिया। इस पादाश में मुझे 1 हफ्ते की कैद तन्हाई भुगतना पड़ी और पहरेदारों की मार अलग खाना पड़ी। 1 हफ्ते बाद मुझे आम बैरक में भेज दिया गया और जहाँ मुझे भेजा गया वहाँ वो बूढ़ा उस्ताद भी मौजूद था। ये वही बूढ़ा था जिसे मुहाफिज के हाथों पिटते देखकर मैं मुश्तैल हो गया था। मैंने एक ज़ोरदार घूंसा मार के उस जलील मुहाफिज के 2 दांत तोड़ दिए थे। वह अजीब व गरीब बूढ़ा मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने मुझसे कहा कि इस पूरी जेल में मेरे जैसा जवान और कोई नहीं है। यार अब्दुल, वो एक ऐसा आदमी था जिसने मुझे हैरान कर दिया। ये उसकी अनोखी बात थी। उसने मुझसे कहा कि ये जेल उसके लिए कुछ भी नहीं है। वो जब चाहे इस जेल को तोड़कर जा सकता है, लेकिन वो किसके लिए जाए? उसका आगे पीछे कोई नहीं था, बस ये जेल ही उसके लिए सब कुछ थी। वो हिंदुस्तान का रहने वाला नहीं था, इधर अफ्रीका से आया था, बहुत पहले इधर चला आया था। उसने उधर ऐसे ऐसे काम सीखे कि आदमी की अकल दंग रह जाए। वो हिंदुस्तान एक आदमी को मारने के लिए आया था। उसे ख़त्म करने के बाद वो बेकार हो गया। उसके जीवन का मकसद पूरा हो गया था। उसने मुझे बताया कि मैंने खामख़ा पहरेदार को मारा, क्योंकि पहरेदार की मार का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसने एक मश्क के ज़रिए अपने बदन को पत्थर जैसा कर दिया था। उसने मुझे बताया कि वो जब चाहे अपने बदन को पत्थर का बना सकता है, उस पर किसी मार का असर नहीं हो सकता। उसने मुझे तजुर्बा भी करवाया। उसने मेरे हाथ में एक लकड़ी दी और कहा, अपनी मर्ज़ी से जहाँ जी चाहे मारूं। पहले तो मैंने इनकार कर दिया, मगर जब उसने इसरार किया तो मैंने वो लकड़ी पूरे ज़ोर से घुमा के उसकी कमर पे दे मारी। लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। वो लकड़ी टूट गई, लेकिन उस बुढ़े पर कोई असर नहीं हुआ। वो फौलाद था अब्दुल, फौलाद। बहुत बड़ा आदमी था वो। ऐसा आदमी अगर चाहता तो पूरी बम्बई में आग लगा सकता था, लेकिन वो चुपका होकर जेल में आ गया था। उससे मेरी दोस्ती हो गई। उसने मुझे बताया कि अब उसका दिल टूट गया है, इसलिए वो कुछ भी नहीं करता, किसी से कुछ नहीं बोलता, अपने आप को छुपा कर रखता है। तुम्हें मालूम है कि अफ्रीका में उसका नाम क्या था? कोबरा था उसका नाम। अफ्रीका में उसका नाम कोबरा था। कोबरा? लेकिन उस्ताद ये तो... हाँ, अब ये मेरा नाम है, क्योंकि उसने मुझे इस नाम की इजाज़त दी थी। ये जो मेरे बाजू पर कोबरा खुदा हुआ है ना, ये भी उसने ही खुदा था। उसने मुझे बताया था
کہ کوبرا خاندان ہے، ایک سلسلہ ہے اور اس میں بہت خطرناک اور بہادر لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اسے اس بات کا دکھ تھا کہ وہ اپنے پریوار کا آخری کوبرا تھا، اس کے بعد پھر کوئی کوبرا نہیں ہونے والا تھا۔ لیکن جب میں نے اس کی بہت خدمت کی تو اس نے مجھے کوبرا بنا دیا۔ اس نے میرے بازو پر کوبرا کی صورت بھی بنا دی۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کے ماننے والے افریقہ میں بہت ہیں جو اسے دیوتا کی طرح پوجتے ہیں۔ اگر میں بھی ان لوگوں کے پاس جا کر اپنا نام بتاؤں اور یہ نشان دکھاؤں تو وہ لوگ میرے لیے جان کی بازی بھی لگا دیں گے۔ مجھے کوبرا بنانے کے بعد وہ مجھ پر مہربان ہو گیا۔ وہ تیسرا آدمی ہے جس نے مجھ سے نفرت نہیں بلکہ محبت کی۔ اس نے مجھے لڑائی کے گر سکھائے، چاقو چلانا سکھایا، نشانہ بازی سکھائی۔ جیل میں تو یہ سب بندوبست نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے چاقو کا کام ہم لوگ لکڑی کے ایک ٹکڑے سے لیتے تھے، اور نشانے بازی کے لیے اس نے میرے ہاتھوں کو تربیت دی کہ نشانہ اسی کا اچھا ہوتا ہے جس کی آنکھیں اور ہاتھ دونوں مضبوط ہوں۔ اس کے علاوہ اس نے جیل ہی میں مجھ سے اتنی محنت کروائی کہ میں بھی اس کی طرح فولاد کا بن گیا۔ میں سچ کہتا ہوں، اگر وہ یہ باتیں مجھے جیل سے باہر سکھاتا تو میں آج کے دور کا ٹارزن ہوتا، لیکن اس کے باوجود اس نے جو کچھ بھی سکھایا وہ آج تلک میرے کام آ رہا ہے۔ یہ مارا ماری، یہ پھرتی، یہ سب کچھ اسی کا کمال ہے۔ اس نے مجھے زندہ رہنے کا اصول بتایا کہ دب کر زندہ مت رہو، اور جو کچھ دل میں ہو اسے کہہ دو۔ نفرت اور محبت کو چھپانا نہیں چاہیے۔ اگر نفرت ہو تو بول دو، محبت ہو تو بھی بول دو۔ میں نے آج تک اسی اصول پر عمل کیا ہے اور آئندہ بھی عمل کرتا رہوں گا۔ اس نے میرے لیے پورا 1 سال کھپا دیا، 365 دن، اور ہر دن اس نے مجھے ایک نئی بات سکھائی، ایک نیا ہنر۔ جیل جانے سے پہلے میں بہت کمزور تھا، ماٹی کے پتلے کے مافک، ذرا سا ہاتھ لگاؤ تو سب ختم، بھربھرا کر نیچے گرنے والا۔ لیکن جیل میں کوبرا نے مجھے فولاد کا بنا دیا، نہ ٹوٹنے والا فولاد۔ 1 سال بعد مجھے پتہ چل گیا کہ میں جب چاہوں اس جیل سے جا سکتا ہوں، مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جیل کی اونچی دیواریں میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھیں۔ یہ استاد کوبرے کا احسان ہے کہ اب میں دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت سے بھی نہیں گھبراتا۔ اس نے مجھے ناقابل تسخیر بنا دیا۔ ہر ہنر میرے سینے میں اتار کر آنکھیں بند کر لی۔ یار عبدل، اس دنیا میں ہر آدمی اپنا اپنا شو دکھا کر لوٹ جاتا ہے، تو اس کا بھی یہی شو تھا جو اس نے دکھایا اور چلا گیا۔ اس دن میں بہت رویا۔ ہوشیں کے بعد میرا یہ دوسرا باپ مرا تھا۔ کوئی مجھ سے اتنی محبت کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی اتنے پیار سے سکھانا والا نہیں ہوگا۔ وہ مرا تو میری سزا کی مدت بھی ختم ہو گئی۔ بالکل حساب کتاب والا معاملہ تھا، ناپ تول کا پورا 1 سال۔ پھر جب میں جیل سے باہر آیا تو داور کوبرا بن چکا تھا۔ میں نے اپنا علم اور اپنا شائستہ لہجہ لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا کہ یہ سب سینے کی آگ ٹھنڈی نہیں کر سکتا۔ پھر میں وہی فٹ پاتھ والا داور ہو گیا۔ استاد کوبرا نے مجھے ایک بات یہ بھی بتائی تھی کہ اگر سینے میں کوئی چنگاری بھڑک اٹھے تو اسے بجھانا نہیں چاہیے۔ آدمی سست پڑ جائے تو اس کے سامنے مقصد ختم ہو جاتا ہے، اور یہ مقصد ہی تو جیون ہے۔ اگر کسی سے نفرت کی ہے تو اس کی نفرت کو ہر سمے یاد رکھو، تازہ رکھو، دل ہی دل میں دہراتے رہو۔ میں نے بھی یہ بات گرہ سے باندھ لی۔ میرا دشمن تو یہ معاشرہ ہے، یہ سب جھوٹے اور مصنوعی لوگ میرے دشمن ہیں۔ مجھے ان سے نفرت ہے، اس لیے میں ہر سمے ان کے چہروں پر تھوکتا رہتا ہوں، انہیں یاد کرتا رہتا ہوں۔ اپنے سینے میں جلنے والی آگ کو ٹھنڈی نہیں ہونے دیتا کہ یہ تو موت ہے، اور میں پورا قرض ادا کیے بغیر مرنا نہیں چاہتا۔ اتنا کہہ کر داور خاموش ہو گیا۔ یار عبدل، بولتے بولتے میرا حلق خشک ہو گیا ہے، پتہ نہیں اس سمے دارو ملے گی یا نہیں۔ بازار تو کب کا بند ہو چکا ہوگا استاد، اب تو صبح ہونے والی ہے، اپن لوگ نے ساری رات جاگ کر گزار دی۔ ہاں یار، پرانی باتیں ایسی ہوتی ہیں، آدمی کے سینے سے نکلنے لگے تو سیلاب کی طرح بہتی ہیں۔ آؤ لانچ کی طرف چلتے ہیں۔ وہ دونوں کھڑے ہو گئے، ان کے رخ پھر ساحل کی طرف تھے۔ اس وقت صبح کے آثار نمودار ہو چلے تھے، لیکن گلیوں اور سڑکوں پر ابھی تک ویرانی تھی۔ ہاں البتہ آوارہ کتے بھونکتے پھر رہے تھے۔ استاد، تم نے کبھی اپنے باپ سے بھی ملاقات کی؟ ہاں، جیل سے چھوٹ کر جب اپن باہر آیا تو میں نے اس سے بھی ملاقات کی تھی۔ وہ بھی ایک عجیب ملاقات تھی۔ باپ اور بیٹے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، لیکن باپ پہچان نہیں رہا تھا، اس لیے کہ بیٹے کی آنکھوں میں نفرت تھی اس کے لیے، لہجے میں نفرت تھی اس کے لیے۔ جیل سے نکلنے کے بعد میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ہوشنگ کا سارا پیسہ اس کے رشتہ دار لوگوں نے ہتھیا لیا تھا۔ مجھے ان لوگوں کا بھی قرض ادا کرنا ہے۔ انہوں نے میرا جیون خوار کر دیا۔ مجھے دولت کا دکھ نہیں ہے، پیسہ تو سلا ہاتھ کا میل ہے، پر دکھ دھوکے کے ہیں۔ ان لوگوں نے مجھے دھوکے سے جیل بھجوایا تھا، اسی لیے ان کے خلاف بھی میرے من میں آگ جل رہی ہے۔ خیر، تو میں تجھے اپنے باپ کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اگر میں نے اپنے باپ کے بارے میں تمہیں بتا دیا نا تو تم پریشان و خوفزدہ ہو جاؤ گے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے
کہ میرا باپ کون ہو سکتا ہے۔ تم نے کبھی ریڈ سرکل کا نام سنا ہے؟ ریڈ سرکل؟ ہاں استاد، سنا ہے، ماں قسم، وہ تو بڑی زبردست تنظیم ہے۔ باپ رے باپ، بڑے خطرناک لوگ ہیں اس پارٹی میں تو۔ وہ تو آدمی کو دیکھتے خلاص کر دیتے ہیں، پورے ملک میں ان کا جال بچھائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کو سب کی دشمنی اتنی مہنگی نہیں پڑتی جتنی مہنگی ریڈ سرکل کی دشمنی ہوتی ہے۔ پر استاد، ریڈ سرکل کا تیرے باپ سے کیا تعلق؟ تعلق یہ ہے عبدل کہ ریڈ سرکل کا باس میرا باپ ہے۔ کیا؟ یہ کیا بولا استاد تم نے؟ ایسا تو میرے مغز میں کبھی نہیں آ سکتا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، ریڈ سرکل کا باس میرا باپ ہے، میرا سگا باپ۔ پورے ہندوستان میں اس کی دہشت ہے۔ وہ تو جیل سے باہر آنے کے بعد میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ایک کھوری لے کر رہنے لگا۔ میں نے سلمہ اور موسی کا بھی پتہ چلا لیا تھا۔ وہ لوگ فٹ پاتھ سے اٹھ گئے تھے، ان کے حالات کچھ بہتر ہو گئے تھے۔ اور وہ جو سلمہ ہے نا، وہ تو بڑے غضب کی چیز بن گئی تھی۔ ایک اسکول میں پڑھاتی تھی، نیکی اور شرافت کی باتیں کرتی تھی۔ ایسا تو وہ آج بھی کرتی ہے، مگر اس کی طرف دھیان کون دیتا ہے؟ جیل سے باہر آتے میں نے مارا ماری شروع کر دی۔ میرے من اور شریر میں شکتی آ گئی تھی نا، اس لیے میں نے اس ماسٹر سے ڈرنا چھوڑ دیا تھا، بلکہ ڈرانے لگا تھا۔ پھر ایک دن میں نے ریڈ سرکل کے ایک ٹرک کو لوٹ لیا۔ اپنے باپ کے خلاف میں نے پہلا قدم اٹھایا تھا۔ اپنے باپ کے ٹرک کو لوٹ کر مجھے بڑا مزہ آیا، وہ مزہ میں آج تک نہیں بھول سکا۔ وہ ٹرک بہت سارا سامان لے کر رام نگر کی جھوپڑ پٹی کی طرف جا رہا تھا۔ اس میں اسمگلنگ کا سامان تھا، گھڑیاں، ریڈیو، کپڑے اور نہ جانے کیا کیا۔ میں نے داور پل کے سامنے والے میدان میں اس ٹرک کو روک لیا اور پھر ہم نے ٹرک والوں کا مار مار کر بھڑکس نکال دیا اور سارا سامان لوٹ کر جھوپڑ پٹی والوں میں بانٹ دیا۔ وہ بھوکے ننگے غریب لوگ وہ قیمتی سامان لے کر بہت خوش ہوئے۔ دعائیں دیتے دیتے ان کی زبانیں سوکھ گئیں۔ مجھے سلطانہ ڈاکو والا یہ کام کر کے بڑا مزہ آیا۔ ڈرائیور سے میں نے کہا کہ اپنے باس کو جا کر بتا دو کہ یہ کام کوبرا نے کیا ہے، اور کوبرا بڑا خطرناک آدمی ہے۔ اگر وہ کوبرا کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتا ہے تو اسی جگہ کل آ کر مل لے، کوبرا اس کے بہت کام آئے گا۔ میں نے یہ اسکیم بنائی تھی کہ اگر میرا باپ سامنے آیا تو اس کی چھٹی کر دوں گا، پر وہ بھی بڑا چالاک آدمی ہے، میرا باپ ہے نا۔ وہ آیا تو صحیح، لیکن اس کے ساتھ بہت سارے لوگ آئے تھے، سب کے سب مسلح، ہتھیاروں سے لیس۔ وہ خود ایک گاڑی میں بیٹھا تھا، چشمہ لگائے ہوئے۔ سمے نے میرے اندر بہت تبدیلی کر دی ہے۔ میں پہلے ایک رینگتے ہوئے کیڑے کی مانند تھا، جو بھی چاہتا پیروں سے کچل سکتا تھا، پر اب میں شیر کی طرح تن کر کھڑا تھا، اس لیے وہ مجھے پہچان نہیں سکا، جبکہ وہ اسی طرح تھا، وہی چہرہ، وہی آنکھیں۔ جی تو چاہا کہ ایک بار ابا کہہ کر اس سے لپٹ جاؤں، پھر جب اس کا سلوک یاد آیا تو من میں بھڑکتی آگ اور تیز ہو گئی۔ میں نے اس سے بہت سخت لہجے میں بات کی۔ اس کے چمچے میری باتیں سن سن کر بہت تاؤ کھا رہے تھے، پر میرے باپ نے نہ جانے کیوں مجھے کچھ نہیں کہا۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ اگر میں اس کے ساتھ شامل ہونے کا ارادہ کر لوں تو وہ 10,000 روپیہ مہینہ دے گا۔ اس سمے موقع نہیں تھا اس پر ہاتھ ڈالنے کا۔ پھر ایک بات اور بھی میرے ذہن میں آ گئی کہ اس طرح انتقام لینے سے کیا فائدہ؟ انتقام تو ایسا لینا چاہیے کہ آدمی کے زندہ رہنے کے سب راستے بند ہو جائیں۔ سو میں نے بھی دماغ سے کام لے کر اس سے انتقام لینے کا ارادہ کیا۔ میں سوچ سمجھ کر اس پر ہاتھ ڈالوں گا کہ تو تم جانتے ہی ہو کہ میں ڈاکے بھی باقاعدہ منصوبہ بنا کر ڈالتا ہوں، جو ضیاء تک کا خیال رکھتا ہوں، تو اپنے باپ سے انتقام بھی باقاعدہ منصوبہ بنا کر لوں گا۔ میں اسے اتنا بے بس اور لاچاری کی حد تک لے جاؤں گا جہاں اس نے میری ماں کو چھوڑا تھا۔ وہ معذور ہو کر رہ جائے گا، اپاہج بن کر ایک ایک روٹی کو ترسے گا۔ پھر میں اسے اسی فٹ پاتھ پر ڈال دوں گا جہاں اس نے میری ماں اور ہم دونوں بھائیوں کو پھینک دیا تھا۔ اسی لیے میں دولت کے پیچھے پڑا ہوں۔ دولت مل جائے تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جا سکتا ہے۔ کنگال آدمی اس دنیا میں سوائے پٹنے اور بڑے آدمی کے جوتوں تلے کچلے جانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ گوپی اور کالو دونوں لانچ کے عرصے پر کھڑے تھے۔ اس وقت صبح ہو چکی تھی اور دور دور تک کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ گوپی اور کالو ان دونوں کو واپس آتا دیکھ کر خوش ہو گئے۔ ان دونوں نے لانچ سے چھلانگ لگائی اور ساحل پر بڑھائے۔ کیا بات ہو گئی تھی؟ خیر تو ہے نا؟ ہم لوگ رات بھر پریشان رہے۔ کالو نے قریب آ کر کہا۔ ہم ذرا لمبی سیر کو نکل گئے تھے۔ داور نے بات ٹال دی۔ آج تم لوگ دن بھر آرام کرو، شام کو ہمیں ٹوکن مل جائے گا اور آج رات ہی ہم لوگوں کو کالام جانا ہے۔ ہمارا اصل کام وہیں سے شروع ہونا ہے۔